बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर में हूं मिर्जा शफीक, सच के साथ आपके साथ। आज जुमअतुल मुबारक का दिन है और ये दिन बाबा बरकत है। सबसे पहले सब तारीफें उस रब्बे काबा के लिए जिसके कब्जा कुदरत में मेरी और आप सब की जान है। उसके बाद हजारों करोड़ों लाखों अरबों दरूद आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, उनकी आल पे, उनके अहले बैत पे। हम रब्बे काबा से इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं, या रब हमें हक कहने की और सच सुनने की तौफीक अता फरमा। हमें हक को सच के साथ इस्तकामत दे। या रब हमें दीन और दुनिया में अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे और अपने एकाम दीन इलाही पे चलने की तौफीक अता फरमा। आज का प्रोग्राम हमारा हस्ब मामूल हस्ब रिवायत सईदा मासूमा अली नकवी के साथ है और खासकर नौजवान नस्ल के लिए उनकी तरफ से जो उनसे गुफ्तगू होगी उसमें हमारा मौजू एक ही है कि नौजवान नस्ल की तरबियत दौर हाज़र में कैसे होनी चाहिए। उनकी जो मुश्किलात हैं, उनके जो मामलात हैं, उनको वो कैसे ठीक कर सकते हैं और उसमें उनके जो वालिदैन हैं जो उनकी तरबियत कैसे करें। तो आज खासकर बच्चियों के बारे में चंद बातें होती हैं, क्योंकि हमारा जो बच्चियों का माहौल होता है, जो बच्चियों का तर्ज ज़िंदगी है, वो हमारे लिए बड़ी एक सोचना और समय उसमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, हमें उस पर बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। हमारा माशा ऐसा है। तो आज मेरा एक उनसे जो सवाल होंगे वो आगे होंगे, देखते हैं अभी कैसे चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम सईदा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अभी बस थोड़ा सा सफ़र किया तो अभी मैं आया हूँ। आजकल हमारी गर्मी हो गई है, कल से 2 दिन से। आज तो थोड़ा सा सूरज वूरज का मसला था। तो हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। आज मेरे आपके साथ जो है ना वो तकरीबन 2-3 सवाल होंगे। वो सवाल तो एक ही है, लेकिन उसमें मैंने उसको थोड़ा सा किस्तों में किया कि आप भी थोड़ा थोड़ा आराम से, आप पे बोझ ना पड़े लंबा कि बड़ा सवाल करूं। तो पहला सवाल ये है कि माँ बाप को बच्चियों की तरबियत में कौन सी एहतियात करनी है जो लड़कों के निस्बत ज्यादा जरूरी होती है? ये मेरा पहला अच्छा जी। ट्रेनिंग, तरबियत एक वो चीज है जो माँ बाप को, लड़कियां लड़कों दोनों का एक करना एक इंतहाई नाजुक मामला है और उन दोनों की उन्हें इक्वलिटी बरतनी चाहिए इनके दोनों की तरबियत के मामले में। लेकिन लड़कियों से रिलेटिंग कुछ मामलात इस तरह के हैं जो हसास और नाजुक होती हैं। इनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत है। और उसमें अगर देखा जाए तो हम इस माशरे में, जो कि ये माशरा बुराइयों उसमें धंस चुके, इस माशरे में हम लड़कियों को मादर पितर आजाद नहीं छोड़ा जा सकता। बच्चियों को ये जो एक आजकल इक्वल फ्रीडम की डिमांड अगर बच्चियों की तरफ से टीनेजर लड़कियों की तरफ से होती है और माँ बाप जो होते हैं अपनी बच्चियों पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। अच्छा, अब वो माँ बाप रिस्ट्रिक्शन लगाती है, लेकिन वो बच्चियां इस एज में वो माँ बाप की पोजीशन को समझती नहीं है कि आखिर वो माँ बाप को रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगा रही हैं। अब उन रिस्ट्रिक्शंस में किस किस्म की रिस्ट्रिक्शन, फ्रीडम की अगर हम बात करें, घर से निकलने, घर को छोड़ने, मतलब घर से बाहर जाने की तरफ पे बात करें कि लड़कियों को लड़कों की तरह की जो सहूलियात या बाहर जाना या वो आज़ादी मुयस्सर नहीं है। और वो क्यों मुयस्सर नहीं है? जो कि ये सोसाइटी में जो कि वाकयात हो रही हैं उनकी वजह से माँ बाप एक एहतियात बरतते हुए वो उनको वो नहीं दे पा रहे, वो फ्रीडम नहीं दे पा रहे जो कि लड़कियां डिमांड करती हैं। अच्छा, अब इन रिस्ट्रिक्शंस के जवाब में लड़कियां क्या कहती हैं कि अच्छा, आप ये जो सोसाइटी में जो काम हो रही है, जो सोसाइटी में वाकयात हो रही हैं उनके लिए अब उनको रोका जाए, ना कि हमें रोका जाए, ना कि हमें रिस्ट्रिक्ट किया जाए। ये लड़कियों की डिमांड है। एक अगर आप अपने माँ बाप से बोला जाए, सोसाइटी से बोला जाए या किसी से भी, ये लड़कियां डिमांड कर रही हैं। लेकिन अब माँ बाप आखिर, ये तो वो चीजें हैं जो कि करना गवर्नमेंट के इख्तियारात में है या अथॉरिटीज के इख्तियारात में है, ना कि माँ बाप के इख्तियारात में। उनमें तो उनके इख्तियारात में तो अपनी बच्चियों के लिए केयर करना, उन पे वो रिस्ट्रिक्ट ही कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाना ही उनकी इख्तियार।
اس کے بعد اگر ہم لڑکیوں کی یہ تو ابھی کے سوشل لائف ٹین ایج لائف اس سے ریلیٹڈ کہ یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد اگر میں بات کروں کہ ان کی میریٹل لائف سے ریلیٹڈ اگر میں بات کروں تو اس میں لڑکیوں کو ماں باپ کو ایک ٹالرنس, ان کو اگنورینس, ٹالرنس, پیشنس اور اگنورینس, یہ 3 چیزیں ہیں کہ ان کو اگر وہ لڑکیوں کو سکھائیں گے تو وہ ایک سکسیسفل میریٹل لائف کو آگے کنٹینیو کر سکتی ہیں. کیونکہ لڑکیوں نے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک نئے گھر میں جانا ہوتا ہے, ایک ایسے گھر میں جانا ہوتا ہے جہاں پہ سب اس کے لیے ان نون ہوتے ہیں, بہت سارے اس کے لیے سارے بندے ان نون ہوتے ہیں. اب ان بندوں میں سے بہت ساری لوگوں کی باتیں اب سارے اس کی سوچ کے اکارڈنگ نہیں ہوں گے. بہت سارے لوگوں کا کوئی سخت نیچر وائز ہوگا, کوئی نرم ہوگا, کوئی کائنڈ ہوگا, کچھ کس طرح کا ہوگا. تو اس میں اب چلو پوائنٹ کے ساتھ تو ٹھیک ہے وہ کر سکتی ہے گزارا, لیکن اب جو اس کی نیچر کے مطابق نہیں ہے, اس کے اکارڈنگ نہیں ہے, تو اس کے لیے اس کو کیا کرنا ہے, اس کو ٹالریٹ کرنا ہے, اس کو اگنور کرنا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اب میریٹل لائف کے علاوہ اگر اس کی اسکول لائف, کالج لائف, یونیورسٹی لائف کی بھی اگر بات کی جائے تو اس میں بہت ہی کچھ ٹیچرس کے ایٹیٹیوڈ ایسے ہوتے ہیں, کچھ کولیگس کے ایٹیٹیوڈ, اگر جاب میں پڑھا جائے تو کچھ کولیگس کی طرف سے, کچھ آپ کے جو اوپر سینئرز ہوتے ہیں, سینئر اتھارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں, اس میں بہت سارے ایٹیٹیوڈ آتے ہیں جو کہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے. تو آپ کو ان کو ٹالریٹ کرنا سیکھنا چاہیے, ان کو اگنور کرنا سیکھنا چاہیے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں کہ اگر یہ ٹالرنس اور ان کو اگنورینس کرنا سکھایا جائے تو یہ ان کی نہ صرف ان کی سوشل لائف میں بلکہ میریٹل لائف بھی گزارنے میں ان کے لیے بہت زیادہ یہ سکسیسفل رہے گی یہ 2 چیز. اس کے علاوہ جو میں نے ریسٹرکشنز کی بات کی, آزادی کی بات ان کی, تو اس میں آزادی میں نے آپ کو پہلے ابھی شروع میں بھی یہ بات کی کہ کہا جاتا ہے کہ ایکول آزادی ہو, اور پھر جو ان کی ڈیمانڈس ہوتی ہیں کہ لڑکوں کے ایکول ہو, ملک و قوم کو روکا جائے. تو میرا ایک اس سوال کے جواب میں یہ کہ دیکھیں, اگر جیسے کہ ہر کام کے لیے یہ پروٹیسٹ وغیرہ اور یہ جیسے یہ 8 مارچ کی جو عورت مارچ کر رہی ہیں, جو بھی سارا کچھ ہوتا ہے, اس میں جب باقی فضول چیزوں کی بجائے اگر جو آواز اٹھائی جاتی ہے, اگر اس کو امپلیمنٹ, ان چیزوں جو سزائیں تو بہت ریکمینڈ یہ لڑکیاں کرتی ہیں کہ یہ سزائیں ہوں, ہینگ ٹل ڈیتھ, اور اس کے علاوہ سنسار وغیرہ یا جو اسلامک اسٹیٹس وغیرہ میں سزائیں وغیرہ ہیں, اگر وہ ہماری بھی کنٹری میں امپلیمنٹ کی جائیں تو یہ واقعات رک سکتے ہیں. سجیشنز تو بہت لوگ دیتے ہیں, لیکن اگر ان سجیشنز کے اوپر یکجہتی کی جائے, اگر جس طرح یہ فضول کاموں کی بجائے اگر ان چیزوں کے لیے آواز اٹھائی جائے تو یہ شاید رک جائے اور گورنمنٹ ان چیزوں کو امپلیمنٹ بھی کرنا شروع کر دے. ٹھیک, تو ہمیں اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ایک آواز اٹھانی پڑے گی تاکہ یہ چیز امپلیمنٹ ہو سکے. اچھا, بات ابھی آپ نے کی کہ قوانین تو میرا خیال ہے بہت زیادہ ہیں نا پاکستان میں, تو اتنی بڑی کتاب بھری ہوئی ہے وہ جو بلکہ 200-300 سال پہلے کے قوانین بھی ہیں, وہ کتابیں اتنی ہیں کہ بندہ آپ جیسا, میرا خیال ہے جو ہے نا, آپ ویسے بڑی سمارٹ سی, کمزور سی ہیں, آپ جیسا بندہ 2 کتابیں بھی نہیں اٹھا سکتا, اتنی بھاری بھاری کتابیں, قانون اتنے ہیں اس میں. میں نے ایک دفعہ اٹھانے کی کوشش کی ایک بکسا, لیکن وہ نہیں اٹھ رہا تھا مجھ سے بھی, تو پھر میں نے 2-3 کتابیں بیچ میں سے نکال لی, میں نے کہا یہ کافی ہیں, باقی رہنے دو. تو وہ میں نے اتنی پڑھی, میں نے زیادہ پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کی. اچھا, بات یہ ہے کہ یہ جیسا آپ نے بھی بتایا کہ قوانین کی ضرورت ہے. اب دیکھیں, جب اس معاشرے میں جب ہماری بچیاں, ہماری بیٹیاں, وہ بہنیں باہر جاتی ہیں تو وہاں پہ واقعی جو آپ نے بات بتائی کہ وہ جو واقعات ہوتے ہیں وہ اتنے کو اچھے نہیں ہیں جو بندہ انسان ان کو کسی جگہ بیٹھ کے بیان کرے. لیکن حکومت کہتی ہے جی کہ ابھی پیچھے ایک ہمارے وہ وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا کہ خواتین کپڑے ہی ایسے پہنا کریں, لباس ہی ایسا پہنا کریں کہ کوئی ان کو نہ تنگ نہ کرے. حالانکہ یہ ایک بڑا نامعقول سا جواب ہے, ان کا سوال اور جواب جو ہے یہ کوئی اچھا نہیں تھا, کسی نے بھی پسند نہیں کیا پوری دنیا میں کہ یہ آپ نے کیا کیا, آپ قانون بنائیں, آپ بچوں کو, عورتوں کو ایک دیکھیں کپڑے اگر کپڑوں کی اگر میں بات کروں تو کپڑے, اچھا کپڑے, اب آپ چلو جو ٹین ایجر لڑکی ہے اس کے آپ کپڑے پوائنٹ آؤٹ کر لو کہ ٹین ایجر کے بعد جو خواتین ہے اس میں آپ کپڑے کر لو, اس کے بھی کپڑے ٹھیک نہیں تھے, ٹین ایجر کے بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ بات ہی سراسر غلط ہے. ٹھیک ہے, اگر جو بچوں کے کیسز آ رہی ہیں, جو 6-6, 7-7, 8-8 سال بچیوں کے کیسز آ رہی ہیں, ایون میں نے کیس سنا تھا انڈیا میں 6 منتھس کی بچی, 6 منتھس کی بچی, اب اس کے کپڑے کیا ٹھیک نہیں تھے یا اس نے کیا کوئی شارٹ کلوتھس وغیرہ پہنے ہوئے تھے. جو لڑکوں کے ساتھ کیسز ہو رہے ہیں, لڑکے کیا کپڑے ٹھیک نہیں پہنتے, پھر یہ اندر کی برائیاں جن کو آپ کپڑوں پہ نام دے کے آپ اندر کی برائی کو بجائے ختم کرنے کے آپ کپڑوں پہ اس کو دوش دے رہے ہو. ٹھیک, بہت بہتر. اچھا,
اب پھر بات وہی آ گئی کہ ایک جو والدین ہیں ان کو، یعنی آپ نے جیسے بتایا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کو بچیوں میں ایک خود اعتمادی دینی چاہیے، وہ اپنے ان کو تھوڑا سا یہ ان کے اوپر یہ ذمہ داری، وہ اپنے آپ کو خود اچھی طرح سے ڈیل کر سکیں، اچھی طرح سے اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، تاکہ جو یہ معاملے ہیں یہ تھوڑے سے ان کے اپنے کنٹرول میں رہیں اور والدین ان پہ زبردستی یا ہر چیز ان کو دوستی میں رکھیں، ان سے ہر چیز کے اوپر ڈسکس کر سکیں. ہاں تو جی. میں سمجھا اچھا ہوں. اب جی اچھا اب یہ جو ریسٹرکشنز کی میں نے ایک بات کی کہ جب لڑکی ایک ٹین ایج میں آتی ہے یا اس سے اوپر 19-20 میں جاتی ہے، تو جب اس پہ ایک دم سے ریسٹرکشنز مسلط کی جاتی ہیں تو وہ ایک بڑا عجیب سی فیلنگ اس سے آتی ہے کہ اب جب کہ وہ اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہے، اپنے اور بھائیوں وغیرہ کو اگر وہ دیکھ رہی ہے کہ اس پہ اتنی ریسٹرکشنز نہیں، میرے پہ کیوں ہو، تو اس کو یہ چیزیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں. تو اگر اس کو بچپن سے ان چیزوں کے ساتھ لے کے چلا جائے، بچپن میں اسے اچھائی برائی معاشرے کی ہر چیز بتائی جائے، سمجھائی جائے، تو اس پہ جب آپ اس پہ وہ اپنے آپ کو خود ہی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے لگ جائے گی. آپ کو اس پہ ریسٹرکشن مسلط کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اچھا، اب اگلی بات ایک اور ہے، کیا لڑکیوں کو بھی لڑکوں کی طرح خود اعتمادی کے ساتھ اپنی تعلیمی اداروں کی، تعلیمی اور کھیلوں کی اور سرگرمیوں کے لیے آزادی بہتر ہے؟ جی اچھا، اب یہ جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، یہ ان کا بالکل، اگر ہم ایک آپ نے بات سنی ہوگی کہ صحت مند دماغ کے لیے صحت مند جسم کا ہونا ضروری ہے. اور اب صحت مند جسم کس طرح ہوگا، اسی طرح یہ کھیلوں کی، یہ جو کھیلیں وغیرہ ہوتی ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس میں اگر آپ اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں تو آپ کا ایک ہیلدی جسم آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور ایک ہیلدی جسم میں جیسے کہ دماغ وغیرہ، آپ کو دماغ اگر آپ کا ہیلدی نہیں ہے تو آپ اسٹڈیز نہیں کر سکتے، اور جب آپ اسٹڈیز ہی نہیں کر سکتے تو آپ کا فیوچر تو ویسے ہی خراب ہے. تو یہ جو کھیلیں وغیرہ ہوتی ہیں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ رول لائف میں ادا کرتی ہیں، اور ان کو ایک ہمیں فضول ایکٹیویٹی چھوڑ کے یہ نہیں کہ انہیں چھوڑ دینا چاہیے. اس کے علاوہ کھیلوں کا مزاج پہ بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور اسکولس وغیرہ میں میرے مطابق یہ ہے کہ ایک اینول اسپورٹس ویک یا اسپورٹس ڈے یا کچھ اس طرح کی چیز ہیلڈ ہونی چاہیے. اور کلاسز وغیرہ کے جو اچھے اسکولس ہیں، انسٹیٹیوشنز وغیرہ، تو اس میں تو کلاسز کے درمیان میں پیریڈس ہوتے ہیں باقاعدہ، جن میں فزیکل ایکٹیویٹیز اور کھیلیں وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں بچے کے ذہن میں بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ان اثرات کے ساتھ جب وہ فریش مائنڈ، اس کا مائنڈ فریش ہوتا ہے، اور جب وہ پڑھتا ہے تو اس کی پروگریس بہت اچھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو یہ مارشل اس کے ہیں، یہ بہت میں کہتی ہوں، میں ان کو بہت سپورٹ کرتی ہوں کہ اپنے سیلف ڈیفینس میں لڑکیوں کو جو مارشل گیمز، کراٹے وغیرہ، ان چیزوں کو، یہ چیزیں پروموٹ کرنی چاہیے کہ وہ اپنا سیلف ڈیفینس کر سکے. ٹھیک. اچھا، اب ایک اور بات آ گئی. آج پاکستان کے اندر ابھی بھی، پاکستان جو ہم لوگ جس خطے میں رہتے ہیں، وہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. بہت کم، وہ ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں، بہت سے علاقے ہیں جہاں پہ بچیوں کو اسکول نہیں بھیجا جاتا. وہاں پہ اگر کوئی پڑھ بھی گئی 5-6 جماعت، کہنے گئی چھوڑ دو یار، اب اس نے کیا کرنا ہے، اب اس نے گھر کی روٹی چولہا چوکی کرنی ہے. تو یعنی اس میں جلد شادیوں کر دی جاتی ہیں ان بچیوں کو. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کئی ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ ابھی تک ہماری تعلیمی سہولیات ہی میسر نہیں ہیں. کئی ایسے گاؤں ہیں، ایریاز ہیں، خاص کر ہمارے پنجاب میں بھی ہیں، پختونخوا میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی بہت برے حالات ہیں. تو اس معاملے میں، جبکہ آج کے دور میں جو بچیاں ہیں ان کے لیے بھی تعلیم جو ہے وہ اتنی ہی ضروری ہے جتنی لڑکوں کے لیے ہے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ جو تعلیم کا جو فقدان ہے ان میں اندر، جو درمیان میں ڈیفرنس ہے، جو ڈسٹانس ہے، کیا یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے، مسئلہ ہے بچیوں اور لڑکیوں کے خود اعتمادی میں؟ اور دوسری، جی کرے بات. اچھا، اب اس سوال کے جواب میں آپ کو 3 احادیث سے یہ سوال کا جواب شروع کروں گی. سب سے پہلی حدیث تو نبی پاک کا فرمان ہے کہ سیکنگ نالج از obligatory on both the men and women. علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پہ فرض ہے. پھر نبی پاک نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ seek knowledge from cradle to the grave. علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. بالکل. پھر ایک اور جگہ پہ نبی پاک کیا فرما رہے ہیں کہ seek the knowledge even if you have to go to China. علم حاصل کرو کہ تمہیں یہاں تک کہ تمہیں چائنا بھی جانا پڑے. تو یہ 3 نبی پاک کی حدیث ہیں جس کے بعد تو ہمیں علم حاصل کرنے کی جو
امپورٹینس ہے وہ ہمارے پہ اور واضح ہوتی ہے. اس کے علاوہ اچھا پھر میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے کہ وہ دینی تعلیم کو پروموٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں جی بس دینی تعلیم لو تو دوسری ایجوکیشن کی تو ضرورت, دنیاوی تعلیم کی تو ضرورت نہیں ہے. اچھا اب میں لوگوں سے سوال کروں گی کہ دیکھیں دینی تعلیم کے لیے بھی ایک دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے. دینی تعلیم میں قرآن فقہ سمجھنے کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ اپنی زبان, اچھا اپنی زبان اردو ہے, آپ انوائرمنٹ سے جب آپ بڑے ہوتے ہو سمجھ تو لیتے ہو, آپ سمجھ سکتے ہو, سن بول بھی سکتے ہو, لیکن پڑھنا آپ کو کہاں سے آئے گا جب آپ کسی انسٹیٹیوشن میں نہیں جا رہے, آپ کہیں پہ جائیں گے ہی نہیں, آپ کو پڑھنا کس طرح آئے گا؟ بالکل. تو آپ کی دنیاوی تعلیم کی ایک اہمیت ہے, جب تک آپ دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کریں گے آپ دینی تعلیم کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو بالکل وہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ آپ دینی تعلیم حاصل کرو دنیاوی تعلیم نہ حاصل کرو. اور دنیا اچھا اب قرآن کی ٹرانسلیشن ہے اردو میں, آپ کی قرآن کی تفسیر اردو میں ہے, اور اگر آپ کو اردو جب پڑھنی نہیں آتی تو پھر آپ کیا ٹرانسلیشن کریں گے, کیا اس کی تفسیر, اور کیا آپ کی وہ جو آپ دینی تعلیم جو کہتے ہیں اس کا کیا مقصد, وہ کدھر کس طرح حاصل ہوگی؟ اس کے بعد اسپرچویلٹی لیول, روحانیت, جتنا آپ کے پاس علم ہوگا, جتنی آپ کے پاس تعلیم ہوگی, آپ کا ایمان, آپ کی روحانیت آپ کی اتنی بڑھے گی. آپ کے پاس جتنا علم کم ہوگا آپ ایمان کے کمزور درجات پہ ہوں گے, جتنا آپ کے پاس علم زیادہ ہوگا آپ ایمان کے اعلیٰ درجات پر ہوں گے. اس کے بعد سکسیسفل میریٹل لائف. اچھا اس پہ اگر بات کی جائے, اب آج کل جو اس دور حاضر میں جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں لڑکیوں سے, اگر میں اپنی نانی یا دادی کے دور کی بات کروں تو اس وقت کیا تھا کہ لڑکیوں کی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ اگر اس کو گھر گھرستی آتی ہے, کڑھائی, قرآن پڑھنا, یہ سارا کچھ یہ آتا ہے تو ٹھیک ہے, انف ہے, اس کا رشتہ ان بیسس پہ ہوا جاتا تھا. تو ان کی تعلیم کی اتنی اس وقت امپورٹینس نہیں تھی. لیکن آج کے دور پہ اگر کوئی رشتہ کسی کے گھر لینے جاتی ہے بیٹے کی ماں, تو وہ سب سے اس کے لیے اگر اس لڑکی کو یہ سب چیزیں آتی ہیں, گھر گھرستی, قرآن کی تلاوت وغیرہ, تو وہ کبھی بھی ان چیزوں کو نہیں دیکھے گی. وہ اگر اسے دیکھے گی کہ لڑکی نے پڑھا ہوا نہیں ہے, وہ پڑھی لکھی نہیں ہے, تو وہ کبھی بھی ان چیزوں کو میٹر ہی نہیں کرے گی. اچھا یار اس کو گھر گھرستی آتی ہے تو پڑھ لو, جب اس کے پاس ایجوکیشن ہی نہیں ہے. تو یہ ایجوکیشن کی ایک میریٹل لائف میں بھی بہت امپورٹینس ہے. پھر آج کل لوگوں کی ایک ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ لڑکیاں ارننگ کرنے والی ہونی چاہیے. تو obviously ارننگ کرنے کے لیے آج کا سب سے بڑا ایسٹ آپ کی ایجوکیشن ہے. آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ ارن بھی نہیں کر سکتے obviously. تو میں نے, اور یہ ایسی نہیں کہیں سنی سنائی, میں نے اپنے کانوں سے, مطلب میری خالہ نے میرے ساتھ ایک ایکسپیرینس شیئر کیا کہ ان کی وہ یونیورسٹی میں تھی, تو ان کا یونیورسٹی میں ان کے ساتھ جو گروپنگ وغیرہ میں جو لڑکے تھے, انہوں نے کیا بات کی کہ ان کی مدر کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ جو بہو ہو یا جو ڈاٹر ان لا ہو وہ کمانے والی ہو, ایسی آئے کہ جو کمائے. تو اب جب لوگوں کی اس دور میں جو لڑکیوں سے ایکسپیکٹیشنز بن چکی ہیں, تو اس کے لیے بھی پڑھائی کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد انڈیپینڈنسی, انڈیپینڈنٹ, آج لڑکی کا انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. جبکہ پہلے تو ایک لڑکی کی جو زندگی کا مقصد تھا وہ یہ تھا, اس نے بڑی ہوئی اس کی شادی ہو گئی تھی. لیکن آج کل جو کہ شادیوں کے حالات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے اس میں لڑکیوں کے لیے انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے کسی بھی رشتے کی محتاج نہ رہے. اور اس میں جب وہ پڑھی لکھی ہوگی تبھی وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے, اگر وہ پڑھی لکھی نہیں ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ نہیں. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو آپ نے اب یہ بات سمجھو کہ انڈیپینڈنس ہونا ضروری ہے, تاکہ وہ جو اپنے اس کے معاشی معاملات ہیں وہ کسی کی محتاج نہ رہے. یعنی وہ اگر جاب کرتی ہے, کچھ کرتی ہے, اس کو اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے, بچوں کی تربیت کے لیے اس کے پاس علم ہونا ضروری ہے. دنیاوی علم کا اس لیے کہ آج کل تو خواتین ہمارے ہر شعبے میں, میڈیسن میں, ابھی ڈاکٹر بنے گی تو صرف وہ دینی تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر تو نہیں بن پائے گی, اس کو میڈیکل کے لیے پڑھنا پڑے گا 5-7 سال. انجینئرنگ کرے گی تو انجینئرنگ میں پڑھنا پڑے گا, ٹیچنگ کرے گی تو اس کو ایجوکیشن میں پڑھنا پڑے گا, کرنا پڑے گا. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے جو باتیں کی ہیں وہ ایک ایسی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عام ہیں, یہ باتیں لوگ اس طرح کی کرتے ہیں. میں نے اس لیے آپ سے سوال کیا, حالانکہ میں تو خود اس چیز کے حق میں ہوں کہ بچیاں جو ہیں, میں نے میری بیٹی کو کہیں گھر سے دور جانا پڑا پڑھنے کے لیے, تو اس وقت میری مدر اور میری سسٹر نے بڑا وہ کہ اتنی دور جائے گی, یہ اکیلی کیسے پڑھے گی. تو اللہ کا بڑا فضل ہوا, میں نے کہا جی دیکھیں یہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو رہی ہے تو جانے دیں اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جیسے فرمایا ہے کہ آج کے دور میں
جو میں نے سارا ان 3 جو ہمارے سوال تھے ناظرین، اس کا جو ہم نے تجزیہ کیا ہے، جو سیدہ معصومہ علی نے بتایا ہمیں، کہ ایک تو انہوں نے بتایا کہ علم حاصل کرو، اور اس کی مثال انہوں نے 3 احادیث سے دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود سے گور تک علم حاصل کرو، اور یہاں پہ کہیں بھی نہیں کہا کہ عورت یا مرد دونوں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ انہوں نے جینڈر کیٹیگرائز نہیں کیا، یہاں پہ کہیں بھی نہیں کہا کہ یہ دینی علم یا کون سا علم، اور علم وہی ہے، دین بھی وہی علم ہے جو ہمارے پاس علم ہے، ابھی ہمیں اس کا راستہ متعین کرنا ہے، تعین کرنا ہے کیسے ہم نے چلنا ہے۔ نماز، اچھا جی ایک پوائنٹ میں ادھر ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دینی علم اور دنیاوی علم کو تو الگ کرنے والے ہم ہیں، دین اور دنیاوی علم اور دینی علم الگ نہیں ہے۔ جو یہ اگر کیمسٹری فزکس وغیرہ کی میتھمیٹکس کی برانچ میں جایا، اس کی پیچھے جایا جائے تو وہ جو تھے ان کے جو سائنٹسٹ وغیرہ ہیں وہ کس کے اسٹوڈنٹس ہیں؟ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اسٹوڈنٹس، اور ان کی انہوں نے زیر تعلیم میں انہوں نے یہ ساری چیزیں ڈسکوریز کی۔ لیکن یہ فزکس، میتھمیٹکس اور کیمسٹری وغیرہ ان ساری چیزوں کو تو الگ کیا ہی ہم نے ہے، دین اور دنیاوی، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم۔ تو اس میں جو محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو کہاں سے؟ ماں کی گود سے گور تک، یعنی بچپن سے۔ ابھی گود کا مقصد جب 2 4 5 سال کا بچہ جب اسکول داخل کراتے ہیں وہی سسٹم ہے، اور اس کے بعد آخر تک آپ پڑھتے، مطلب علم مزید حاصل کرتے جائیں۔ میں نے بذات خود 52 ایئرز کی ایج میں بھی میں اسکول جاتا ہوتا تھا، یہاں پہ کوئی نہ کوئی کورس شروع کیا ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد دوسری فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے حتل، ایسے لکھا ہے، سین، چائنا، اور اس وقت تصور کریں کہ مکہ اور مدینہ سے چائنا جانا کتنا ایک کھٹن سفر ہوگا، یعنی ہمیں مثال یہ دی ہے کہ آپ کتنا لمبا بھی سفر حاصل کرنا پڑے تحقیق کے لیے، پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے، تو اس سے گھبرائیں مت۔ اور پھر فرمایا کہ علم حاصل کرے خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ تو عورت کا جو معصومہ علی نے فرمایا کہ عورت کا انڈیپینڈنس ہونا کیوں لازمی ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کر سکے گی، وہ اپنے معاشی معاملات میں خود کفیل ہوگی، تو وہ اندر سے زیادہ مضبوط ہوگی۔ آج ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں شادیاں ہوتی ہیں، 1 سال کے بعد ایک بچہ بھی ہو گیا، خاوند چھوڑ گیا، اس نے ایک اور عورت سے شادی کر لی، یا کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، اور ان سے پھر وہ خاتون جو ہے جو بے بس ہو جاتی ہے، جو بچی ہماری بیٹی یا بہن، وہ پریشان ہوتی ہے جب اس نے علم حاصل کیا ہوگا، وہ پڑھی لکھی ہوگی، تو وہ کم از کم اپنے بچے اور اپنا کسی پہ بوجھ نہیں بنے گی، اپنے پیرنٹس پہ بوجھ نہیں بنے گی، اور وہ اس میں زیادہ جو اپنا اس کا جو سسٹم ہے وہ اچھا چلے گا۔ تو اچھا، اس کے بعد جی، اور خود کفیل ہونے کے علاوہ جو ایک عورت ہوتی ہے وہ آگے نسل پروان چڑھاتی ہے، اور جب ایک ایجوکیٹڈ عورت ہوگی، ایک ایجوکیٹڈ ماں ہوگی، تبھی وہ اپنے بچوں میں وہ ایجوکیشن ٹرانسفر کر سکے گی، تبھی اس کے بچے بھی ایجوکیٹڈ ہو سکیں گے۔ اور جب ایک عورت ہوگی الٹریٹ، جب وہ ان ایجوکیٹڈ ہوگی، تو وہ اس کے بچے کیا تیار ہوں گے؟ وہی جیسا آپ نے، ہم بالکل دیکھیں ناظرین، وہ فرما رہے ہیں کہ جب ایک عورت ناخواندہ ہوگی تو پھر وہ اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کر سکے گی۔ جیسا کہ روٹین کی باتیں ہیں کہ بچے اسکول سے گھر آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم نے گھر کا وہ جو ہاؤس ورک ہوتا ہے، ہوم ورک ہوتا ہے، وہ کرنا ہے۔ اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی تو وہ ان کی ہیلپ کرے گی، بچے شوق سے بیٹھیں گے، اپنی ماں سے بہت اچھی طرح وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر وہ کیا ہوگا، ہم کسی دوسرے کے پاس نہیں بھیجیں گے، وہ بچے کسی دوسرے گھر میں نہیں جائیں گے، وہ کسی ان نون پرسن کے پاس نہیں جائیں گے، بھیجیں گے۔ تو یہ جو معاملات ہو رہے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ، یہ نہیں ہوں گے۔ اور پھر خاص کر دین کی تعلیم کے بارے میں بھی، اگر ماں بچی کو، اپنی بیٹی کو قرآن پڑھا سکتی ہے تو اس کو مسجد میں بھیجنے کی، مدرسے میں ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ماں اپنے بیٹے چھوٹے کو قرآن پڑھا سکتی ہے تو وہ کسی ایسے، سارے مدرسے تو ایسے نہیں ہوتے، لیکن جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ داڑھی رکھ کے مولوی کا بہروپ بنایا ہوتا ہے، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس لیے
खातून औरत का तालीम याफ्ता होना आज के दौर में, दौर हाजरा में नहायत ही अहम है। बेशक। तो उसके बाद एक और अगला सवाल आ गया, फिर आखिरी सवाल है आपसे, 5-6 मिनट हमारे अभी रहते हैं, 10 मिनट 8 मिनट। बात यह है कि ये जो शादियां आजकल लोग कर देते हैं, आज भी बहुत मैंने देखता रहता हूँ कि कभी 14 साल 15 साल, कभी 16 साल गांव में देहातों में ऐसी शादियां होती हैं। तो इसमें भी क्या कोई तालीम का ही फुकदान है, गुर्बत है, और ये नहीं होनी चाहिए या क्या, या भी हम उसको किस तरह करना चाहिए? देखिए आजकल अगर ये देहात वगैरह में तो ये जो 14-15 साल की उम्र में शादियां, अब मैं अर्ली मैरिजेस के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि इस्लाम ने भी अर्ली मैरिजेस का हुक्म दिया है और उसमें आप बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं अर्ली मैरिज के थ्रू। मैं अर्ली मैरिज के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर दोनों में से लड़का लड़की में से अगर किसी के कोई और एम्स है और अगर फैमिली फोर्स करके फॉर सम रीजंस, जैसे कि अभी आपने गुर्बत की बात की और गुर्बत वगैरह की वजह से अगर लड़की पढ़ना चाह रही है, लड़की के कोई एम्स है जिंदगी में, तो उसको वो हटा के उसकी जबरदस्ती या फोर्स करके उसको शादी की रिश्ते में बांध रही है, तो वो गलत है। वो इस रिश्ते को सक्सेसफुल भी बना ही नहीं सकेगी जब उसकी मर्जी से ये रिश्ता नहीं कायम हुआ। उसके बाद अगर लड़के की भी इसी तरह बात की जाए कि लड़का अभी यंग है, अभी वो अर्निंग की तरफ आया ही नहीं है और उसको एक शादी के रिश्ते में बांध दिया जाता है, तो लड़का भी उस रिश्ते को सक्सेसफुल नहीं बना सकेगा। तो अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, आपके अगर वो एम्स नहीं, अगर आप दोनों लड़का लड़की मर्जी से शादी कर रहे हैं, अगर वो एग्री है अपनी इस रिश्ते में आने के लिए, तो ठीक है, फिर वो कर सकते हैं। लेकिन कोई उसमें दूसरा या तीसरा इवन दो माँ बाप भी उसको फोर्स कर इस रिश्ते में ना लाए। लेकिन मैं बात करता हूँ, ये आपने जैसे बात की फोर्स करना, तो एक और चीज होगी। मैंने आज से तकरीबन 10 साल पहले मेरा एक यूरोप से आपकी आवाज पे एक मेरा बहुत बड़ा प्रोग्राम था, फोर्स्ड मैरिज की। मैंने बहुत बड़ी मजम्मत की थी, मुझे बड़ा उसका कीमत भी अदा करनी पड़ी। बहुत से लोगों ने मुझ पे वो फतवे भी लगा दिए इस तरह के। बात यह है कि अभी मैंने 2-4 दिन पहले मैं एक टीवी प्रोग्राम देखा था पाकिस्तान का, तो वहां पे एक 19 साल की बच्ची थी, उसने अपने घर के अपोजिट पे एक 19-20 साल का लड़का था, उससे अपनी मर्जी से घर से जाके उठ के चली गई, उधर उसके साथ शादी कर ली। उसके बाद शादी हो गई, उसने अपने माँ बाप के साथ कांटेक्ट खत्म कर दिया, कांटेक्ट खत्म हो गया। वो हालांकि पड़ोसी थे, वो एक दूसरे को देखना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हो सका। और अचानक आफ्टर 1 ईयर उस बच्ची की ये खबर आई कि उसने सुसाइड कर लिया है घर के अंदर। और वो जो ससुराल वाले थे, उन्होंने एक पैगाम भेज के खुद गायब हो गए। वो बच्ची की बॉडी दे दी, बच्ची की बॉडी अभी वो प्रोसेस चल रहा है गवर्नमेंट का कि वो जी कह रहे खुदकशी की है या नहीं की, लेकिन वो कहते हैं खुदकशी नहीं हुई क्योंकि बॉडी बिस्तर पे लेटी हुई थी ऐसे। तो अब उसके जो पेरेंट्स थे, उनका एक इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा जी कि वो जो है ना, वो लड़के वाले वो सिर्फ पैसों के चक्कर में थे कि लड़की के बाप के पास पैसे वैसे हैं, ये पैसे देगा। तो हमने उसके बाद मतलब कोई इतराज नहीं किया, कोई केस नहीं किया कि चलो जी लड़की की अपनी मर्जी है। तो लड़की को वो भेजना चाहते थे पैसों के लिए, तो लड़की नहीं आती थी तो उसको मार दिया। ये भी ऐसे फैसले भी वहां पे हो जाते हैं जो गलती से हो जाते हैं। तो क्या आप ये नहीं समझते कि शादी खासकर बच्चियों के लिए, क्योंकि अभी जो टीन एजेस होती हैं, जो छोटी एज होती है 19-20 की होती है, 21 तक होती है, वो अपना कई दफा फैसला करने में वो खुद तो जल्दबाजी में होती है, फैसला कर जाती हैं। लेकिन देखिए अगर आप इतनी अर्ली मैरिज एक लड़की को, मैं स्पेशली एक लड़की के उससे बात करूं, तो अगर देखें आप इतनी जल्दी कोई अगर लड़की शादी करना चाह रही है, तो यार आप उस लड़की को आप उस फैमिली को जानो, आप उस फैमिली के बंदों की नेचर और उससे पहले वाकिफ हो, आप उसको जानो समझो। और आप ये अच्छा आजकल ये जो होता है ना, ये ब्लाइंड लव का कॉन्सेप्ट जो आया हुआ है, अंधा प्यार, तो उसमें कुछ भी लड़कियां हर चीज को छोड़ती जाती है, बॉदर ही नहीं करती किसी चीज को। तो ये सबसे ज्यादा गलत चीज है। लड़की को, एक फैमिली को, अगर आपको इतनी अर्ली मैरिज करने जा रही हो, तो आप समझो कि फैमिली किस तरह की है। और अगर पहले तो अगर आप और अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो, अगर आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो, वो भी जाने समझे, फैमिली को देखें, तो इस तरह की चीजों से वो लड़की बच सकती है। ठीक, अच्छा। तो अभी हमारा खैर वो हो रहा है। इसका मतलब जो नाजरीन और सामीन, जो हमने आज का जो मोहतरमा सईदा अली नकवी की जो मासूमा का जो बातें की हैं, इसका तजिया यह है कि माँ बाप अपने बच्चियों की और बच्चों की तरबियत ऐसे करें
کہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تعلیم، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کو تعلیم ضرور دلوائیں تاکہ وہ اپنی اچھا اور برے کا فیصلہ کرنے میں سوچ سکے، وہ اچھائی اور برائی کے بارے میں معلومات رکھ سکے۔ اور تیسری بات جو انہوں نے کی ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی، وہی تربیت کی بات ہے، تربیت ایسی کریں کہ بچے اتنا اہم فیصلہ کرتے ہوئے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے معاملات کو شیئر کر سکے، تاکہ کوئی ایسا جذباتی اور غلط فیصلہ نہ ہو جو ان کی زندگی کے لیے یا زندگی بھر کے لیے اور ان کے پیرنٹس کے لیے بھی ایک پچھتاوا بن جائے۔ تو ہم آج اپنا پروگرام اسی پہ اختتام کرتے ہیں۔ اگلے جمعے والے دن انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے سیدہ معصومہ علی نقوی کے ساتھ۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور سیدہ معصومہ علی نقوی کی طرف سے بھی آپ سب ناظرین اور سامعین کا مشکور ہوں، اور آپ کی رائے کا میں منتظر رہتا ہوں۔ آپ نے میرے بہت بہترین اور قابل احترام دوست ہیں، وہ بڑے معزز اور بہت بڑے شخصیت علمی، انہوں نے پچھلے پروگرام کے بارے میں سیدہ معصومہ علی نقوی کے بارے میں مجھے ایک پازیٹیو پیغام دیا۔ مجھے کہنے لگے کہ یہ عزیزہ جو ہیں یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہیں، بڑی بات کرنے میں بڑی روانی کے ساتھ اور پھر بڑی مدلل سی بات کرتی ہیں، قرآن اور حدیث کے حوالے دیتی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری طرف سے ان کو سلام کہنا، تو میں ان کی طرف سے بھی آپ کو سلام کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ اور میں انہیں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اتنے اچھے الفاظوں میں مجھے موٹیویٹ کیا۔ اور ہاں، تو انشاءاللہ ہمارا آئندہ بھی رابطہ رہے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہباں، خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔